अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, बजट आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और जाहिर है आवाम का पूरा फोकस इस वक्त बजट पर है कि इस बजट में आवाम के लिए होगा क्या, क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। और आगे इस बजट के अंदर जो है वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम खबर। आज फिर हमने देखा कि बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज आया ISPR की जानिब से, पाक फौज की जानिब से। 9 मई के जो वाकयात हुए, पुरतशद्दुद वाकयात, उसके बाद जो पूरा एक बयानिया बनाया गया ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर, तशद्दुद के हवाले से आज बड़ा कैटेगोरिकली पाक फौज की जानिब से ये कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हिरासत में तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का वाहिद जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करना है, मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मामूली सियासी मुफादात हासिल किए जाएं। आज फिर ये कहा गया कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी सूरत ऐसे लोग जो हैं वो रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अब सवाल ये है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही। फिर यौम स्याह के तौर पर उस दिन को याद रखना और फिर उसी दिन को जस्टिफाई करना और फिर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना, ये सियासी जमात जो है वो किस डिगर पर चल पड़ी है, इसे अवाम को जिस अंदाज में गुमराह किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या होगा और अब क्या इन लोगों को निशाने इबरत बनाने का वक्त आ गया, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर बजट के हवाले से भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। एहतशाम साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। बजट के हवाले से बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, एहसन मलिक स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं, माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक बयानिया बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज में आवाम को गुमराह किया जा रहा है, आज फिर बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज आया है पाक फौज की जानिब से, इदारे की जानिब से, और ये गालिबन बहुत बार मुतनब्बे किया गया है कि ऐसे अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। फिर भी एक सियासी जमात मुसलसल ये बयानिया बना रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है और अब आपको लगता है कि इन्हें इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए? सोनिया, आज जिस तरीके से फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग के बाद बड़ा टाइमली, मैं कहूँगा इतना फोर्सफुल एलामिया जो जारी किया गया, और ख़ास तौर पे जो प्रोपेगेंडा ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि जी बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो 9 मई के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये वही हम रोज़ बात करते हैं कि जिस अंदाज से प्रोपेगेंडा वॉर है, बाहर लोगों को इन्होंने हायर करना शुरू कर दिया है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डेस्परेशन क्यों है। लेकिन सियासी मास पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। जिस तरीके से PTI की छुट्टी हुई, उनको निकाला गया वहाँ से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उनके खिलाफ, बजाय इसके वहाँ बैठते अपने मामला ठीक करते हैं सारी पार्टी प्राइवेटली। आपको मुझे भी उनको लोग कहते हैं कि कितना नुकसान कर चुके हैं अपना, और फिर ये एक नई, हर रोज़ एक नया बयानिया बनाना। 9 मई के बाद नहीं जी किसी और ने किया था, फिर एक पहले सबसे पहले कहा गया जी MI ने रिपोर्ट दी है कि जी सारा काम IB ने किया है। फिर ख़ुद एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया उन्होंने कि जी कुछ केसेस में हमने देखा कि एजेंसियों के लोग इन्वॉल्व हैं। बाद में कहा गया नहीं जी सब कुछ उन्होंने ही करवाया। सोनिया, अब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। वो एक ज़माना था जब हम अखबारात में काम शुरू किया था, एक ख़बर छपती थी, ऐसा मलिक साहब ने बात की, हम उसके बाद मुकर जाएँ, कुछ भी करें, हमारे पास सबूत ही नहीं होते थे। अब तो टेलीविज़न है, मीडिया है, हर घड़ी के बाद आपको दिखा दिया जाता है। अब जिस तरीके से पहले राउंड अप में आपने देखा 250 लोगों को गिरफ्तारी, फिर और सारे लोग आके टेलीविज़न पे कर रहे बातें हैं। जो वही आप देख लें, जो कर्नल एक नाम लिया गया कि जी वो तो जिना हाउस पे हमला करने वाले कर्नल थे, आज वो भी पता चल गया कोई कर्नल नहीं था, वो PTI का कारकुन था। तो मेरा ख्याल है आज जिस अंदाज से इतने ज़बरदस्त तरीके से रिबटल आया, और मेरा ख्याल है जिस तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, पहले पाबंदियाँ लगवाने के हवाले से अब लगे हुए हैं, और पहले ये कहा गया कि जी किसी तरीके से नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में जारी की जाए। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको रिजेक्ट किया, और फिर बहुत से हवालों से आप देख लें, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, किसी की तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आए। ठीक है, वो 56, 57 कुछ कह रहे हैं 65 कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है ब्लिंकन साहब को जो वज़ीर ख़ारजा हैं कि जिसका नोटिस लें, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कुछ इस हवाले से बात नहीं। बात यह है सोनिया कि अब बयानिया अदारों को बनाना पड़ेगा। ये एक नासूर हमारे जहनों, बच्चों के जहनों को ख़राब किया गया, और 9 मई के बाद जिस तरह एक्सपोज हुए हैं, अब ये चल नहीं सकता ज़्यादा देर तक। तो लिहाजा उनके पार्ट पे डेस्परेशन है, वो अपनी गलतियाँ नाअहली की वजह से
آپ نے دیکھا وہ پی ڈی ایم جو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا آج وہ معتبر ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور کو. آپ احتشام صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے, ان لوگوں سے خود کو الگ کرتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ان کے اپنے لیے نقصان دہ تو ہے ہی, لیکن ملک کے لیے, اداروں کے لیے بھی ظاہر نقصان دہ. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں احتشام صاحب, ذرا بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انتخابات کے سال کا جو, اکرام الحق صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, انتخابات کے سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا عوامی توقعات کے مطابق ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار گورنمنٹ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ بھی عوامی توقعات کی کہیں نہ کہیں مطابق ہو سکتا ہے؟ جی, اگرچہ فسکل سپیس تو موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سال جب 30 جون کو حکومت کے اکاؤنٹس بند ہوں گے تو نیٹ انکم اتنی بھی نہیں ہوگی کہ جس میں سے ڈیٹ سروسنگ بھی ہو سکے. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ 950 اس وقت بلین کا ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے, تو قرضوں سے مزید کام چلانے کی کوشش کی جائے گی. مگر بنیادی سوال یہی رہے گا کہ کیا ٹیکسوں کے نظام میں اتنی کمی کر سکیں گے, اس کی بیس بڑھا سکیں گے, وہاں سے جو ایگزمپشنز ہیں وڈرا کر سکیں گے, کیونکہ لوگوں کو فائدہ تو تبھی ہوگا اگر جو چیزوں کی قیمتیں ہمارے ہاں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاسٹ پش ہیں. آپ کے ہاں انرجی کی جو ہمارے ہاں بہت زیادہ کاسٹلی ہے, پھر اس کے بعد ٹیکسز جب ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہیں. اس وقت تو ہم ریکارڈ ہائی, بلکہ فوڈ میں تو ہائپر انفلیشن کی سطح پر ہے. تو اس حالات میں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے بجٹ مینیجرز ہیں وہ کہاں سے اتنی رقم نکالتے ہیں کہ وہ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں پھر اگلی دفعہ جانا ہوگا تو کیا 9 ٹریلین کا بجٹ رکھ کر جو ہے ایف بی آر کا یہ ممکن ہوگا کہ لوگوں کو کچھ ریلیف دی جا سکے. یہ بڑا بنیادی سوال ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس سوال کا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب, کچھ خبریں اس طرح سے ہیں کہ ہائیلی سبسیڈائز بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے لایا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے وزراء کا یہ خیال ہے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی جو آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ ہے وہ تعطل کا شکار ہے, تو کم از کم عوام کو دکھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے, کیونکہ انتخاب کا سال بھی ہو سکتا ہے. یہ سونیا ایک چیز آپ دیکھیے کہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی بجٹ آنے والا ہوتا ہے نا تو 3 لفظ کہے جاتے ہیں. بڑا عوام دوست بجٹ آئے گا, پرو پور آئے گا, کاروبار دوست بجٹ آئے گا. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں انہی کو اسکیز کیا جاتا ہے, ان سے نئے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹیز بڑھا کے رائٹ لیفٹ کر کے بجٹ کو بیلنس کر کے عوام کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے جو بجٹ بنایا تھا, اب جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں 14 ٹریلین 14.2 ٹریلین کا اوور آل کیپٹل سائز ہے بجٹ کا, جس میں 9 ٹریلین جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں ریونیو کا بجٹ. ابھی دیکھ لیں ابھی 2 مہینے رہتے ہیں تو شارٹ فال 450 ارب سے 550 ارب سے زیادہ کی ہو چکی ہے ایف بی آر کی. 2 مہینے کے بعد کہاں پہنچے گی, یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا, اب وہ اس کو ختم کر رہے ہیں, نیا ایگریمنٹ کریں گے, سخت شرائط ہوگی. اصل بات یہ سنیے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عوام کو, سوائے اس کے کہ وہ اب کسی طریقے سے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, کسی طریقے سے وہ اپنا بیزیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. ادروائز تو آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں غربت کہاں چلے گی ہے, ان امپلائمنٹ کہاں چلے گی ہے, مہنگائی دیکھیں آپ 38%, اگر آپ فوڈ انفلیشن دیکھیں تو 48% ہو گئی ہے. تو یہ اتنا کروشل مرحلے پہ آ کے رکھ دیا, بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, کوئی توقعات نہیں کر سکتے اچھی بات کی. اصل بات ایک اور بتا دوں کہ آپ دیکھ لیں اکنامک سروے ریلیز کل ہو جائے گا, اس میں ہم نے پچھلے سال یعنی موجودہ مالی سال کی گروتھ جی ڈی پی گروتھ 5.1% رکھی تھی, وہ 0.29 ہوئی ہے, یعنی %0.5 بھی نہیں ہوئی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ $32 بلین کا لاس ابھی تک کور نہیں کر سکے, جو ہم نے دیکھا جو بارشیں ہوئیں, سیلاب آئے تھے 2 سال 2.5 سال پہلے, وہ نہیں پورا ہو رہا. اب آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا تو ورلڈ بینک نہیں دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نہیں دے گا, پھر آپ کے دوست مالک نہیں دے گا, سارے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. پھر ہم ان حالات میں جو بجٹ آئے گا وہ کتنا حکومت کسی کو ریلیف دے پائے گی, یا صرف نعرے بازی کی حد تک ہوگا. لیکن ایک بات ہے سنیے کہ اس وقت وہ مجبور ہے, وہ الیکشن سے بھی اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب دیکھیں ایک ان کے لیے اچھا موقع تھا, ایک دفعہ پیٹرول پرائس بڑھائی ہے, لیکن انٹرنیشنل پرائسز آپ نے دیکھا بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب جس طریقے سے اوور 1 ملین پروڈکشن انہوں نے کم کر دیا سعودی عرب نے, تو اب تیل اس وقت $70 بیرل ہے, کہا جا رہا ہے کہ $100 تک جائے گا.
اس صورت میں تو آپ پیٹرول کم نہیں کر سکیں گے, پھر کہاں سے ریلیف دیں گے, یہ اہم سوال ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا احسن ملک صاحب, میں مفتاح اسماعیل صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ صورتحال بہت اچھی بھی ہو جائے, مثال کے طور پر قرضے بھی رول اوور ہو جائیں, فورن ایڈ بھی ہو جائے, سب کچھ بہتر بھی ہو جائے, پھر بھی اگلے سال $16 بلین ہمیں ہر حال چاہیے, اور اگلے 4 سال میں $75 بلین چاہیے پیمنٹس کے لیے. تو سر یہ کیسے چلے گا پھر سارا سسٹم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونیا, بیسیکلی ابھی جو ہم سٹک ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور آئی ایم ایف کے اوپر بھی 2 ورژن چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو خود تھوڑا سا پرولونگ کر رہی ہے کہ ہم ایک دفعہ بجٹ کے فیز سے گزر جائیں, کیونکہ اگر ہم بجٹ سے پہلے لیتے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام میں 9th ریویو کمپلیٹ کرتے ہیں, تو شاید جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ الیکشن ایئر ہے تو ہم اس میں کو ریلیف دے سکیں. حالانکہ یہ سب گیمکری ہے, نمبرنگ کا کھیل ہے, کوئی فنڈ ادھر سے اٹھا کے ادھر انہوں نے کرنے ہیں, الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے معاشی ٹیم سے اسحاق ڈار صاحب کی, کہ خدارہ جو آپ کی معاشی ٹیم ہے وہ جس طریقے سے لے کر چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں. آپ 24 کروڑ کا وزن صرف ان 35 لاکھ فائلرز پہ مت ڈالیں جو پس رہے ہیں آلریڈی. آپ نے جو بھی ٹیکسیشن اناؤنس کرنی ہے وہ نان فائلرز پہ اناؤنس کریں, بلکہ اس بجٹ میں آپ کو جو ہمارے الیکٹریسٹی کے بل آتے ہیں وہ اس میں بھی وہی جی ایس ٹی, وہی ود ہولڈنگ ٹیکس آتا ہے جو ایک نان فائلر کے لیے آتا ہے. تو ہم اتنی ڈبل ٹیکسیشن, ٹرپل ٹیکسیشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ خدارہ ہمیں اس چیز سے باہر نکالیں. آپ نان فائلرز کے لیے تھوڑا سا گھیرا تنگ کریں. بہت ایزی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی گورنمنٹ کیوں نہیں چیزوں کو اس لائن پر لے کے جاتی. الیکٹریسٹی کا بل ہر آدمی پے کرتا ہے, اس کو نادرا سے لنک کر دیں, جو جتنا بل پے کر رہا ہے اس کے مطابق وہ ٹیکس پے کرے, ہمیں اس سے باہر نکالیں. میرا خیال ہے ملک صاحب یہی اہم سوال ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ساری کہانی آ کے رک جاتی ہے کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے, چھوٹا بڑا آدمی یہ بات کر رہا ہے, اکانومسٹ کر رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہیں, آپ اپنا ریونیو بڑھائیں, اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, ریمیٹنسز بڑھائیں, تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. سب سے زیادہ بات آج کل جو ہو رہی ہے, جو قابل عمل ہے, نہیں ہوگی, وہ ہے اپنے اخراجات کم کرنا. ڈاکٹر صاحب اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایف بی آر جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے, پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے, تو یہ پیسہ کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ پھر یہ جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو سکویز کیا جائے گا. لوگ آپ دیکھ لیں, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس بھی اب تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے, تو پھر کیا بنے گا عام آدمی کا یہاں پہ؟ جی بالکل صحیح جو ہے وہ آپ نے ایشو اٹھایا ہے کہ دراصل ایف بی آر کے 2 بڑے پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس ریٹ میں ہیں انہی کے اوپر ٹیکس کا اضافہ کیے چلے جاتے ہیں, ہر سال ریٹ بڑھا دیتے ہیں, اور جو نان فائلرز ہیں جو ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے ہیں, ان سے جو ان کی انکم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ تو عام طور پر اگر آپ ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ بھی کاٹ دیں گے وہ پاس آن کر دیں گے اور ان کو فرق نہیں پڑے گا. اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پیٹرولیم لیوی کو 60 روپے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ صوبوں کے ساتھ اس کو شیئر نہ کرنا پڑے, اس کے بعد پھر تجویز یہ ہے کہ کوئی ایسا منیمم آلٹرنیٹ ٹیکس لگایا جائے ایسٹس کے اوپر, اس کو بھی شیئر نہ کیا جائے صوبوں کے ساتھ. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا انسیڈنس آف ٹیکس جو ہے وہ واقعی غریب لوگوں سے ہٹا کر امیر لوگوں پہ جائے گا, کیونکہ اگر آپ 60 روپے پیٹرولیم لیوی کریں گے تو اس کا اثر تو پھر عام عوام پہ بہت برا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میسج بھی تو جاتا ہے نا کہ 35 سے 40 قسم کے ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں, اور صوبوں میں چلے جائیں تو اور ٹیکسز ہیں. ایک بڑے عرصے سے ہم بحث سن رہے ہیں کہ جی ٹیکسز کو کم کر کے منیمم 3 کر دیں, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو فوکس کیا جائے تو یہاں سے بہت پیسہ مل سکتا ہے, ڈھنگ طریقے سے کیا جائے, نئے ٹیکس پیئر کو لایا جائے, ایگریکلچر انکم ٹیکس کو بڑھایا جائے, آگے لایا جائے, سروس سیکٹر کو براڈن کیا جائے. یہ سارے ایفرٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مافیاز ہیں, کرنے نہیں دیتے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی ظاہر ہے کہ جو عام طور پر ان لوگوں کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں جو یہ ٹیکسز نہیں لگنے دیتے. اب دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں ہول سیل اور ریٹیل کا اس وقت جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے وہ 20% کے قریب ہے, اور ان کا ٹیکس تو 1% سے زیادہ نہیں ہے. ایگریکلچر میں بھی آپ غریب کسانوں کو نکال دیں
मगर जो टॉप की होल्डिंग के लोग हैं उनका भी टैक्स का अगर आप वर्किंग करें तो वो भी 1% से भी बहुत कम बनता है। तो जो बहुत दो बड़े यहाँ पे इस वक्त हमारे ग्रुप्स हैं जो टैक्स अपनी एबिलिटी के मुताबिक नहीं अदा कर रहे, वो कोई भी हुकूमत उनको जो है वो इसलिए टैक्स नहीं करना चाहती कि खुद जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं वो तो खुद असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और जो ट्रेडर्स इन ट्रेडिंग में ज़्यादा करते हैं और जो होलसेल में है वो फंडिंग ज़्यादा करते हैं और उनका वोट बैंक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि इन सेक्टर्स को जब तक प्रॉपर टैक्सेशन नहीं होगी, अब इस वक्त हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो देखिए कहाँ हम 7% पे ग्रो कर रहे थे और अब माइनस की तरफ जा रही है, और उस पर टैक्स बर्डन भी उसकी जीडीपी के लिहाज से 3 गुना है। सर्विस सेक्टर पे भी हम देखते हैं कि उनका भी टैक्स जो है वो 60% जीडीपी में उनकी कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद 20% से भी कम है। तो ये सारी अच्छा चीज़ों है डॉक्टर को साहब, आपने देखते पॉइंट हुए आउट किया डिफरेंट सेक्टर्स की बात की, बड़ी मेरा ख्याल है साहब जिसको कहना चाहिए राय है आपकी, इसको अमल करना चाहिए। काश देखें आपकी एक्सपर्टीज़ में मलिक साहब रियल एस्टेट सेक्टर भी है और भी चीज़ें हैं। अभी कहा जाता है कि जी इनसे प्रॉपर टैक्स नहीं इकट्ठा होता, चलें टैक्स नहीं इकट्ठा होता, हम 3-3.5 साल से देख रहे हैं कि यह आपका सेक्टर बिल्कुल चौक होकर रह गया है। पहले रेवेन्यू हुकूमत को कुछ मिल जाता था, अब कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा, सेल परचेज तो रुक के रह गई है। ये कहाँ गलत काम हो रहा है, कैसे चीज़ें ठीक होगी? एहतशाम सब पॉलिसीज़ का इशू है और परसेप्शन का इशू है। गवर्नमेंट जब ये डंडा लेके खड़ी हो जाती है, उससे जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल क्वाइट हो गई है, प्लस उन लोगों को जो लॉसेस पड़े हैं, और उसके बाद जो हमने ऐसे मतलब अनबिलीवेबल स्टेप्स लिए हुए हैं। आपके नॉलेज में होगा एक 111 सेक्शन है जिसमें लास्ट ईयर एक छिक पास हुई थी कि समवेयर को $50 लाख रुपए की अमाउंट तक से ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब उसके बाद अगर गलती से किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए और कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की है तो वो यहाँ से पैसे वापस नहीं लेके जा सकता। मतलब इनको इतनी अक्ल नहीं मतलब है। ये जानबूझ के बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आती है इसको रोका गया? नहीं, जानबूझ के नहीं, उस वक्त फैटफ का थोड़ा प्रेशर था। अच्छा। फैटफ में जब इन्होंने जल्द नहीं, लीगल तरीके से बाहर से लोग पैसा कमाते हैं, बेचते हैं, तो उस पर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर उसकी भी लिमिट रखी हुई है। अभी हमने जो तजावीज़ दी हुई हैं ऑलरेडी, उसमें कहा है कि आप काइंडली जो पैसे बाहर से आने हैं उसके ऊपर से कदगन हटाइए, और प्लस जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है आप उसको टैक्सेस से मुबर्रा करें, और स्पेशली वो लोग जो बैंकिंग चैनल से आपको पैसे भेजते हैं। अभी जैसे एक और पैनिक वाली चीज़ चल रही है जो फियर है, अल्लाह करे वो ना हो। जैसे आपके लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बताया था 7E एक डीम इनकम टैक्स लगा था जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब वो जो शायद जमील साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, उन्होंने एक नया एवेन्यू दे दिया था गवर्नमेंट को कि आप सीवीए के ऊपर टैक्स लगा लें, कैपिटल वैल्यू एसेट के ऊपर। तो अब अगर गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो भी एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा मार्केट में। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि IMF के साथ डील हो रही है, मायदा हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। अब जाहिर है बात हो रही है प्लान बी की। मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि प्लान ए बी सी सोचना ही नहीं चाहिए, हमें IMF के पास जाना चाहिए। आपको लगता है सर IMF इमदाद के बगैर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन और भी हो सकता है? सोनिया, हमारा ये IMF के साथ 23वां प्रोग्राम जा रहा है, और जो सागदार साहब ने बातें की थी, शबाशी साहब ने तो कल एक अच्छी बात की थी कि जी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, जल्दी आप सुनेंगे कि मायदा हो गया, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर मायदा ना हुआ तो लंगोट कस के फिर दोबारा से मेहनत करेंगे। देखिए सोनिया, सिंपल सी बात है कि ये अब सारी दुनिया पाकिस्तान को ये कह रही है, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं, और IMF ने जो शर्त लगाई है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप हमारा जो 6 बिलियन का था उसमें 2 बिलियन का भी फ़र्क रह गया है। वो कहते हैं जब तक 2 बिलियन आप पूरा नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। ये कह रहे हैं कि $3.5 बिलियन हमारे पास हैं, जून तक हमने जो पेमेंट्स करनी है वो हो जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब सवाल ये है कि जी अगर आप सऊदी अरब, UAE, कतर भी आपको ये कहता है कि जी IMF के प्रोग्राम में जाएँ, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन भी कह रहे हैं, दुनिया के 142 ममालिक
اس کے ممبر ہیں. پاکستان ان کا چھٹا جو ہے نا ممبر ہے جو سب سے زیادہ قرضہ پاکستان لیتا ہے ان سے, اور سارا کچھ ہے ان کے ساتھ معاملات. تو بہترین طریقہ سونیا یہی ہے کہ دیکھیں پرائر ایکشن بھی ہو گئے, ان کے ساتھ پروگرام میں جائے بغیر آپ کی بات نہیں بننی, آپ کو ایک نیا ایگریمنٹ چاہیے. ان کے ساتھ آپ نے کہہ دیا بڑا واضح طور پہ کہ جی سپٹمبر میں نئے پروگرام میں جائیں گے, تو اس سے زیادہ کڑی شرائط ہوں گی. ابھی زیادہ پریشان کن بات ہے سونیا کہ دیکھیں ڈالر جس طریقے سے اب انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں مارکیٹ فورسز پہ, پھر آپ دیکھ لیں انٹرسٹ پیمنٹس جس طریقے سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, پاکستان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی. اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں 52 سے 55% پیسہ جو ہے نا وہ آپ کا چلا جائے گا ڈیٹ سروسنگ میں. پھر آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ 23% تک چلے گئے ہیں وہ, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بڑھایا جائے, پھر تو ٹوٹل جس کو کہتے ہیں رک جائے گی ہر چیز. سونیا ساری باتوں کا جواب ایک ہی ہے, بیلٹ ٹائٹننگ جس کو کہتے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں آسٹیرٹی میجرز, یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی جہاں 10 روپے خرچ ہوتے تھے ہم نے 5 روپے کرنے ہی کرنے, کوشش کریں کم سے کم کریں. یہ نہیں کریں گے تو پیسہ باہر سے نہیں آئے گا. دیکھیں بنگلہ دیش نے یہ کیا, ہندوستان نے یہ کیا, سب نے اخراجات کم کیے. تو اب فوری طور پہ تو IMF کے ساتھ پروگرام میں جائے بغیر ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں, ہمیں جانا ہی پڑے گا وہاں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں گورنمنٹ کے اینڈ پر کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے بھی, لیکن فوری طور پر ہمیں وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. معاشی مسائل کا حل سر فوری طور پر اگر شروع کرتے ہیں تو 2-3 کون سے بڑے اقدام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اس جو انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ معاشی حوالے سے جو صورتحال ہے کشیدہ یا اوورآل جو بھی سیناریو, اس سے ہم نکل سکیں؟ فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے فوری طور پر تو حکومت کو کم از کم بھی 50% کا کٹ تو لگانا چاہیے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے اوپر, کیونکہ اب یہ اس قدر جو ہے کلیئر بات ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہوگا. پھر میرا خیال ہے کہ جو لوکل ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے لوکل بینکس کے ساتھ کہ 2-1 سال کا موریٹوریم لینا چاہیے. اس سے بھی کوئی 5-1 ٹریلین کی فسکل سپیس نکل آئے گی, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے تو بہت 25% تک گورنمنٹ سے ہی انٹرسٹ لیا ہے, تو 1-2 سال جو ہے وہ رک سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو اپنی اس وقت فسکل ڈسپلن میں سب سے پہلا قدم تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے یہ بالکل کلیئر میسج دینا چاہیے کہ پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کر رہے ہیں اور اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر آسٹیرٹی کا تو کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اکنامک گروتھ کو روک کر امبارگو لگا کر امپورٹس کے اوپر کوئی اچھے نتائج نکلیں گے, وہ تو پھر نہ پاکستان کی گروتھ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور نہ ہی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آخری سال میں الیکشن ہونے والا ہے اور الیکشن بجٹ ہوگا, اور یہ سارا کا سارا کہا جا رہا ہے سیاسی بجٹ ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ریسورسز نہیں ہیں, ہم نے آدھا بجٹ باہر سے پیسہ لے کے پورا کرنا جو نظر نہیں آ رہا, تو یہ جو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے, پینشن اور تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے مختلف سیکٹر میں, کسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی کھاد پہ ہم چھوٹ دیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا پھر؟ جی ظاہر ہے کہ پیسہ تو اس وقت ایک طریقے سے ہی فوری آ سکتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو آپ موریٹوریم لیں جو ڈیٹ سروسنگ کا ہے لوکل پہ, مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ جو 1.7 ٹریلین کی اس وقت ٹیکس ایگزمپشنز ہیں اس کا بھی کوئی بڑا حصہ جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ ادھر سے بھی کچھ کیش فلو ٹھیک ہو. اور یہ پینشنز وغیرہ کی آپ نے دیکھا ایک طرف تو بہت بڑا بوجھ ہے, دوسری طرف اس پہ ٹوٹل ایگزمپشنز بھی ہیں, تو یہ دونوں چیزیں تو پھر ساتھ نہیں چل سکتی. یا تو آپ اپنے فنڈ کرنے کے لیے اتنے ریسورسز آپ کے پاس ہوں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں. اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ واقعی جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ 7.5 ٹریلین پہ اگر چلی جاتی ہے اس سال اور اس سے کم رکھا نہیں جائے گا بجٹ میں, تو پھر اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو ہمیں ڈیفر پلان میں لے کر جانا ہی پڑے گا, اور لوکل بینکوں سے بات کرنی ہی پڑے گی کہ وہ ان کے پاس 1-2 سال کا کوشن ہے اور حکومت کو بھی کافی بڑی فسکل سپیس مل جائے. صحیح. فوری طور پر جو کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات پر کٹ لگائے, اخراجات کم کرے, لیکن احسن ملک صاحب اس وقت اوورآل سچویشن یہ ہے کہ روپیہ تنزلی کا شکار ہے, افراط زر آپ دیکھیں اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے, بلند شرح سود, اوورآل بے روزگاری, ظاہر ہے ایک معاشی حوالے سے ایک دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. فوری طور پر آپ کو کیا لگتا ہے اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ میں تو شام صاحب سے اور اکرام صاحب سے ایگری کروں گا, ہمیں
سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز فرام دی ہوم. سب سے پہلے آپ نے جو اتنی بڑی کابینہ رکھی ہے اس کا سائز کم کریں, چیزیں لوگوں کو ہوتی بھی نظر آئیں کہ گورنمنٹ کوئی میئرز لے رہی ہے. مطلب ہر روز ایک نیا ایسے ٹو پی ایم انٹروڈیوس ہو جاتا ہے, اس کی مراد وہ سب ہم پے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ آج صبح میں ملک بوستان صاحب کو سن رہا تھا ٹی وی پہ, جو پاکستان کرنسی ایکسچینج کے پریزیڈنٹ ہیں یا چیئرمین ہیں, وہ انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی جو میرے لیے بڑی ان بائیبل تھی کہ یہ جو پیچھے 4-5 دن پہلے ڈالر نے ڈپ لی, اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ میں دوبارہ ڈالر کی ڈیمانڈ آئی کہ جی لوگ حج پہ جا رہے ہیں, اس کی بائنگ آئی ہے. ہماری معاشی ٹیم ایسا میکنزم کیوں نہیں ڈیولپ کر دیتی کہ بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈالر تو نہیں چاہیے, آپ کو سعودی ریال چاہیے. تو آپ جو بندہ جا رہا ہے جس کو ریال چاہیے, اس کو ایئرپورٹ پہ نیشنل بینک یا کوئی بینک کی برانچ وہاں پہ کھول دی جائے, جو آپ کا ملک الاؤ کرتا ہے اتنا پاسپورٹ دکھا کے اس کو بینک ریٹ پہ وہاں پہ وہ فورن ایکسچینج اس کو مل جائے, تاکہ مارکیٹ میں یہ جو پینک کچھ ہم نے بھی مطلب گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہمارا مزاج ہے, کبھی ہم سونے میں انویسٹمنٹ کے لیے گھس جاتے ہیں, کبھی ڈالر میں گھس جاتے ہیں, کبھی آٹے دال چینی میں گھس جاتے ہیں. یہ جب تک ایک پراپر معاشی ٹیم نہیں بنے گی, ایک روڈ میپ کے ساتھ ان انٹرپٹڈ پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہوگی, جب تک ختم نہیں ہوگی. یہ بڑا پوائنٹ, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کی بات بڑی ہوتی ہے پاکستان میں. چلیں یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہر حکومت 5 سال کے بعد آتی ہے اور اپنی نئے ٹیکسز اور نئی چیزیں تبدیل کر دیتی ہے. ابھی ایک بات کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکومتیں جو ہیں وہ کاروبار نہیں کر سکتی, اور ہمارے جیسے ملک میں تو حکومت کو کاروبار میں ہونا نہیں چاہیے. ابھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں جی بہتر یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلے جائیں. دوسری ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حکومتیں ختم ہو گئی ہیں, پیسہ نہیں ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا انجن آف گروتھ بن سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی بہت کچھ ہونے کے باوجود کہ جی ٹیکس نہیں دیتے, کارپوریٹ ٹیکس بہت ہمیں مل بھی جاتا ہے, ابھی ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں باہر پیسہ لے کے چلے جائیں گے. آرمی چیف سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اور کہا تھا کہ جی حالات ٹھیک کیا جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اصل تو وہ ہے نا جی, جو پیسہ لگاتے ہیں اس کے بعد تو جاب کریشن ہوتی ہے, پھر آپ کو ریونیو بھی ملتا ہے, ان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ان کے ساتھ ہمارا اس وقت بہت زیادہ فقدان ہے اعتماد کا. یہ تو بہت ہی خراب صورتحال ہے. اگر آپ کے ملک میں آپ کا اعتماد کا فقدان ہو جائے اور بزنس مین اور جو انویسٹرز ہیں وہ شائی اوے کریں, وہ پھر آپ کے پاس یہ سوچیں کہ بھئی یہاں تو ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنا ہے, تو اس سے بری تو کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی, کیونکہ بہت وقت لگتا ہے اعتماد بحال کرنے میں. پھر جاتے ہوئے تو ایک لمحے میں چلا جاتا ہے. اس وقت تو چاہے ملٹی نیشنلز ہیں یا لوکل ہمارے انویسٹرز ہیں, سب جو ہے پریشان ہیں کہ ایک طرف ان کے لیے امپورٹ بند ہے, دوسری طرف وہ یہاں سے ریپیٹریشن نہیں کر سکتے ہیں. تو جو لیگل طریقے سے کام ہو رہا تھا اس کو تو ہم روک رہے ہیں, اور جو انلیگل طریقے سے ہے وہ اسی طرح جاری ہے, چاہے وہ کرنسی مارکیٹ میں ہو, چاہے وہ اور جگہ پہ اسپیکولیشن ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ہورڈنگ ہو, چاہے اس میں جو منی پاور والے لوگ ہیں وہ تو اپنا کام دکھائی رہے ہوتے ہیں. اور ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں دیکھنی چاہیے کہ وہاں رول آف لا کو زمانا چاہیے, جہاں پہ لوگوں کی مشکلات کو لوگ بڑھاتے ہیں اپنی منی پاور سے, اور جو لوگ انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, وہ ملک کی ترقی کی طرف اضافہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی بہتری کا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا بھی کچھ پروفٹ کمانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹ کو ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو بٹھائیں, اس وقت ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کی کیا تجاویز ہیں, اس سے عمل درآمد کریں. اگر یہ بیوروکریٹک بجٹ بنتے رہے اور بیہائنڈ دی ڈور ہی سارے فیصلے ہوتے رہے اور ان کو صحیح طریقے سے شامل نہیں کیا گیا, ان کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا, تو پھر ہم اور مشکلات میں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو فوری طور پر شامل کرنا چاہیے. معیشت جس ظاہر نہج پر ہے, اس میں ظاہر ہے حکومتوں کی پالیسیز اور نہلیاں تو شامل ہیں, لیکن اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ معاشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے, آئی ایم ایف کے اپنے کنسرن ہے. تو سر یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اقتصادی مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے, سیاست کو ٹھیک کر دیا جائے تو اقتصادیات بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے دونوں ساتھ ساتھ چلنے والی بات ہے. ظاہر ہے 1 سال ہو گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں غیر یقینی کی صورتحال ہے, عدم استحکام ہے, آئے دن روز روز جس انداز سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, تو اس سے تو انویسٹر کانفیڈنٹ
نہیں آ سکتا. بالکل نہیں آ ابھی سکتا. دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنے برے طریقے سے آلموسٹ ختم ہی ہو کے رہ گئی ہے. جو کہا جاتا ہے کہ جی جی ڈی پی گروتھ میں بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. بھائی آپ لوگوں کو پہلی بات ہے کہ لوکل انویسٹر کو سیاسی عدم سہولتیں دیں. استحکام آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بہرحال پروگرام کا وقت بہت بہت شکریہ. ہمارے معاشیات احسن ملک صاحب، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.